नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम बरादर अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन मोहतरम, आप बैतुल मुक़द्दस की तारीख़, हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमाई और हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रिनाल्ड की जसारत और गुस्ताखी के बाद बैतुल मुक़द्दस का कसद किया, और अगर रिनाल्ड ये जसारत और गुस्ताखी ना करता तो शायद अय्यूबी को ये ख़्याल ना आता। बहरकैफ अय्यूबी ने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि रिनाल्ड ने जो जंगी जहाज़ हजाज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना किए थे, अय्यूबी ने इन सब जहाज़ों को अपने छापा मारों के ज़रिए आतशी तीरों के साथ समुंदर में ही गर्क कर दिया। इसके बाद अय्यूबी एक लश्कर जर्रार लेकर, जिसकी तादाद मुख्तलिफ बयान की जाती है, ईसाई मौरख़ों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी तादाद थी, ताहम मुसलमानों का ये कहना है कि ये 60 या 70 हज़ार का लश्कर था। जो हकीकत है वो ये है कि जब अल्लाह ताला मुसलमानों को क़ुव्वत ईमानी देता है तो फिर खालिक का ये एक रूहानी और कुदरती निज़ाम भी है कि काफिरों को लश्कर कई गुना बड़ा नज़र आता है। ये एक हकीकत है और बारहा ऐसे ही अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद से कलील ग्रोह कसीर काफरों के ग्रोहों पर गालिब आए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस का कसद किया तो ये जुलाई के दिन थे और 1187 का साल था। ईसाइयों को यरूशलेम पर कब्ज़ा किए हुए 88 बरस हो चुके थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चंद दिन के खून रेज़ मार्क के बाद इस सारे शहर का मुहासरा कर लिया, और जब ईसाइयों ने, सलेबियों ने ये देखा कि वो अय्यूबी के साथ नहीं लड़ सकते और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वहद में ही इनके लश्कर को तबाह बर्बाद कर देगा, तो फिर ईसाइयों ने रहम की भीख मांगी और सुलह की दरख्वास्त की। अय्यूबी ने इस सुलह की दरख्वास्त को कबूल किया। 2 हफ्तों के मुहासरे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज फ़ातिहाना तौर पर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो गई। अय्यूबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत पर अमल करते हुए तमाम शहरियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया और ईसाई मर्दों और यहूदियों पर ये मामूली सा फ़िदिया मुकर्रर किया गया कि हर मर्द 10 दिरहम और औरतों के लिए 5 दिरहम मुख्तस किए गए कि ये अदा करके वो इस शहर से जा सकते हैं। ईसाई बादशाह जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश हुए तो वो बेहद खौफज़दा थे और वो कांप रहे थे। अय्यूबी ने इस मौके पर
ان سب کو پانی پلایا۔ رینالڈ بدبخت جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت کی تھی اور حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹا تھا، اس بدبخت کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو کہا کہ تمہارا فیصلہ تو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے رینالڈ کی گردن اڑا دی اور امت کو یہ سبق دیا کہ مسلمان ناموس رسالت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ رینالڈ کا یہ حشر دیکھ کر دیگر جو عیسائی بادشاہ تھے اور جنرل تھے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ تاریخی فقرہ کہا کہ اس گستاخ کا معاملہ تم سے الگ ہے، بادشاہوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، میں تم سب کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یوں بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا اور اس کی شان و شوکت اور اس کے تمدن میں اور اس کی ترقی میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ ترکان عثمانی کا دور آ گیا۔ ترکان عثمانی کا دور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا اور عباسیوں کی سلطنت کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کی قیادت اب ترکان عثمانی کے حوالے کی تھی۔ ترکان عثمانی نے 3 براعظموں میں حکومت قائم کی اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو ترکان عثمانی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہو۔ اس دور میں بیت المقدس میں بے حد ترقی ہوئی، شہر کی توسیع ہوئی، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اب ترکوں کو حکومت میں آئے قریباً 6 صدیاں ہو چکی تھیں۔ ترکوں نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس ساتھ دینے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ نے عہد شکنی کی، ترکوں کے ساتھ دفاعی معاہدے میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ ایک بحری بیڑا ترکوں کو تیار کر کے دیں گے، لیکن برطانیہ نے نہ صرف جو رقم ہے وہ ہڑپ کر لی بلکہ بحری بیڑا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس پر ترکان عثمانی نے جرمنی سے معاہدہ کیا اور جرمنی ایسا ہی بحری بیڑا بنانے پر رضامند ہوا۔ ترکان عثمانی کی جرمنی کے ساتھ جو دلچسپی اور اتحاد تھا اس کی وجہ یہ واقعہ بنی۔ بہرکیف جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اور برطانیہ اور جرمنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور دونوں طرف کچھ ممالک تھے، تو ترکی بھی اس وقت جرمنی کا ساتھ اسی واقعہ کی وجہ سے دے رہا تھا۔ اس جنگ میں جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے بعد اتحادیوں نے سب نے مل کر ترکوں کی عظیم ایمپائر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں نے مختلف ممالک میں بغاوت کی تحریکیں شروع کروائیں۔ چنانچہ شریف آف مکہ اس کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا گیا اور اس کو عربی تعصب کے ذریعے ورغلایا گیا کہ تم عربی ہو کر کیوں ترکوں کے زیر اثر حکومت کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایک اپنی الگ سلطنت قائم کرو۔ بعض محققین کے مطابق شریف آف مکہ کو بھاری رقوم بھی دی گئیں اور
اس طرح سے شریف و مکہ کی وفاداریوں کو خریدا گیا۔ اسی طرح دیگر جو علاقے تھے، عراق اور شام، یہاں بھی بغاوت کی تحریکیں بپا کی گئیں۔ مختصراً یہ کہ ترک جو کہ عالم اسلام کے نمائندہ سمجھے جاتے تھے، اور دنیا کے اس وقت تقریباً 40 جو ملک ہیں، ان سب ملکوں میں خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ ان مختلف ممالک میں بغاوت کی تحریکیں شروع کروا دی گئیں، اور عربی اور عجمی کا جھگڑا اور اس طرح سے دیگر تعصبات کو ہوا دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ترکوں کو خلافت سے ہاتھ دھونا پڑے، اور ترکان عثمانی نے جس پرائی جنگ میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر حصہ لیا تھا، اس کا خمیازہ اس طرح سے بھگتنا پڑا کہ ترکان عثمانی کو صرف اپنے علاقوں کے لیے جو ترکی تک محدود تھے جنگ کرنا پڑی۔ اس دفاعی جنگ میں ترکان عثمانی اپنے علاقے کا قبضہ چھڑانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن دیگر علاقوں میں اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکے۔ چنانچہ عرب میں آل شریف اور اسی طرح اردن میں، شام میں، ان سب عراق میں، مصر میں، ان سب علاقوں میں نئی حکومتیں اور پٹھو اور غداروں کی انتظامیہ مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی۔ یہ سب لوگ انگریزوں کے نمک خوار تھے، اور یہ سب لوگ در پردہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ادھر دوسری طرف ترکان عثمانی بھی شدید الجھنوں کا شکار تھے۔ خلافت عثمانیہ کا آخری نمائندہ بھی کوئی صحیح مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ بھی انگریزوں کا حلیف بن چکا تھا۔ دوسری طرف جس نے بظاہر انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور انگریزوں کو، یونانیوں کو اور دیگر اتحادی افواج کو ترک علاقوں میں شکست دی، ترکیوں کا یہ نیا ہیرو ابن کمال بھی بعض محققین کے مطابق اصل میں یہودی تھا، اور بعض کے مطابق انتہائی زیادہ لبرل مسلمان تھا اور الٹرا ماڈرن تھا، جس کو خلافت سے، مسلمانوں کے اتحاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ فرنگی تہذیب کو اپنانے ہی میں ترقی اور فلاح سمجھتا تھا۔ بہرکیف ابن کمال اگر یہودی نہیں تھا تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا مسلمان بھی نہیں تھا، اور وہ ایک منافق جنرل تھا جس نے اگرچہ صلیبیوں کو اور اتحادیوں کو ترکی سے بھاگنے پر تو مجبور کیا، لیکن بعد میں اس بدبخت نے 1924 میں خلافت جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو بھی ختم کر دیا، اور دوسری طرف ایک ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا ترکی جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہ ہو، ایک ایسی فوج جس کی پرورش جذبہ جہاد سے نہ ہو، بلکہ وہ انتہائی سیکولر فوج ہو، لبرل فوج ہو، جس کے ذہنوں میں صرف مغربی وطنیت کا تصور ہو۔ اسی طرح ابن کمال نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے عربی شناخت کی تمام چیزوں کو بھی ختم کر دیا۔ مثال کے طور پہ ترک جو ٹوپی پہنتے تھے اس کو بین کر دیا گیا، خواتین کے برقعے پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ جو سکرپٹ تھا لکھنے کا اس کو بھی رومن سکرپٹ کر دیا گیا، اور لکھنے تک کے انداز اس نے بدل دیے۔ اس نے انڈسٹری لگائی اور لوگوں کو ماڈرن تعلیم کی طرف ابھارا، اور اس طرح سے ترکی کی بنیاد
ایک جدید ریاست کے طور پر رکھ دی۔ سامعین محترم، مسلمانوں کی اس عظیم ایمپائر کے ختم ہو جانے کا خمیازہ پھر مسلمانوں کو یہ بھگتنا پڑا کہ بیت المقدس کا یہ عظیم شہر جو صدیوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد مسلمانوں کے پاس تھا، یہ عظیم شہر ایک بار پھر مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہاں ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور یہاں پر صلیبیوں کا اور عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب کی بار یورپ کے عیسائیوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو جو دنیا کے مختلف کونوں میں خاص طور پہ امریکہ اور یورپ میں آباد ہو چکے تھے، انہیں دوبارہ اسی ارض مقدس پر بسانا شروع کر دیا، کیونکہ ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کو جرمنی میں بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا تھا۔ ہٹلر کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں نقص امن کی سب سے بڑی وجہ یہودی ہی ہیں۔ چنانچہ ایک ریسرچ کے مطابق قریباً 60,000 یہودیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ یہودی اسے ہولو کاسٹ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر قتل عام کی وجہ سے یہودی جرمنی سے بھاگے، اور جرمنی جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ملک تھا، یہودیوں کے لیے گوشہ امن نہ رہا بلکہ ایک جہنم بن گیا۔ سامعین محترم، یہاں یہ نقطہ بھی بڑا قابل غور ہے کہ یہودیوں نے جس شہر میں بھی سکونت اختیار کی اور جس خطے میں بھی وہ رہے، بالآخر اس خطے کا امن اور سکون انہوں نے برباد کیا، اور ان کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اس ملک، اس خطے یا علاقے کے لوگوں کو، یہودیوں کو اس علاقے سے نکالنا پڑا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہرکیف پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے اب یہودیوں کو مختلف دنیا کے ممالک سے جو ہٹلر کی وجہ سے بھاگے ہوئے تھے اور وہاں رہ رہے تھے، ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے موجودہ اسرائیل میں بسانا شروع کر دیا۔ یہودیوں کی یہ آباد کاری 1948 تک جاری رہی۔ جب دوسری جنگ عظیم بھی چند سال قبل ختم ہوئی تھی، 1948 میں یہودیوں کی ایک نئی ریاست اسرائیل کے نام سے وجود میں آئی، اور ان یہودیوں کو دوبارہ اسی ارض مقدس میں آباد کر دیا گیا۔ یہودیوں نے وہی حرکتیں چند سالوں کے بعد دوبارہ شروع کر دیں جو ان کی سرشت میں شامل تھیں۔ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کی زمینیں ہتھیانا شروع کر دیں اور جبراً ان کو انہی کے علاقوں میں غریب الوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل جنگ کی جو صورتحال ہے، اس میں یہ سمجھنا ذرا بھی مشکل نہیں کہ حماس نے 7 اکتوبر کو جو کچھ کیا، یہ 70 سالہ یہودیوں کی بربریت اور ظلم کا نتیجہ ہے، اور اب یہودی جو کچھ کر رہے ہیں یہ ازل سے ان کی فطرت ہے اور وہ اپنی فطرت پر مجبور ہیں۔ مسلم کشی اور معصوم خواتین اور بچوں کو مارنا یہ ہمیشہ سے یہودیوں کا وتیرہ رہا۔ یہودی اس قابل تو نہیں کہ وہ مجاہدین کے ساتھ لڑ سکیں، وہ کسی بڑی عسکری طاقت کے ساتھ لڑ سکیں، تاہم یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کو اس طرح سے تڑپاتے آئے ہیں کہ وہ ان کے معصومان پر، ان لوگوں پر حملہ کر کے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے دل اور جگر چھلنی کرتے ہیں۔ ایسا ہی یہودی آج بھی کر رہے ہیں، اور غزہ پورے عالم اسلام کو پکار رہا ہے۔ غزہ سارے عالم اسلام کو جہاد کی دعوت دے رہا ہے، مگر دوسری طرف جن غداروں کو اور پٹھوؤں کو
پہلی جنگ عظیم کے بعد عرب پر، اردن پر، ان علاقوں پر مسلط کیا گیا تھا، وہی بدبخت آج بھی یہودیوں کے سب سے بڑے حلیف ہیں۔ شریف مکہ نے جب آنکھیں دکھانا شروع کیں تو پھر انگریزوں نے ایک اور چال چلی تھی، اور موجودہ آل سعود کو، جو کہ دراصل نجد کے ڈاکو تھے، ان ڈاکوؤں کو شریف مکہ کے مقابل کھڑا کر دیا، اور پھر بالآخر اس نے ان دونوں غدار پارٹیوں میں اس طرح سے صلح کروائی کہ آل سعود کے حوالے سعودی عرب کر دیا گیا، اور اردن جو تھا یہ شریف مکہ کے حوالے کیا گیا۔ آج اردن میں جس شخص کی حکومت ہے یہ شریف مکہ ہی کا پوتا ہے، اور دوسری طرف آل سعود کا تعارف آپ سب کے علم میں ہے۔ سامعین محترم، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سوائے ایران کے، فلسطین کے مسلمانوں کی عملی طور پر کوئی مسلمان ملک مدد نہیں کر رہا۔ ہمارے مسلمان ملک زیادہ سے زیادہ مذمتی بیان جاری کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کا جہاد بس یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی مذمت کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض خائن اور ننگے دین اور ننگے وطن ایسے حکمران بھی ہیں جو در پردہ یہودیوں سے، امریکہ سے اور جو دیگر یورپی ممالک ہیں ان سے ساز باز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور فلسطین کے معصوم لوگوں کا جو خون ہے وہ 2 کوڑی کی اس دنیا کی خاطر بیچ رہے ہیں۔ سامعین محترم، تاریخ ان منافقوں کو، ان غداروں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور دنیا میں بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ شرمندہ اور رسوا ہوں گے، اور یقیناً ان سے پوچھا جائے گا کہ جب غزہ کے مسلمان تمہیں پکار رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ آج جہاد کی دعوت اور جہاد کا پیغام ہر مسلمان کے نام ہے، اور مسلمانان عالم کو یہ چاہیے کہ وہ سب مل کر اس ازلی دشمن کا سر اسرائیل میں ہی کچل دیں، جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو ڈسا ہے، جس نے ہمیشہ اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، جسے ہمیشہ انبیاء کو ناحق شہید کیا ہے، جس نے احکام الہی کی ہمیشہ تحریف کی ہے، جسے ہمیشہ دنیا کے امن کو نقصان پہنچایا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک آج ساری دنیا یہودی مظالم کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور شرق سے غرب تک ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ یہودی قوم کس طرح سے غزہ میں ظلم و بربریت کا اور جبر و جفا کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، کس طرح سے معصوم بچوں اور خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے، کس طرح سے نہتے لوگوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں سب سے بڑا سوالیہ نشان عالم اسلام پر ہے، ہمارے مسلمان ملکوں پر ہے، اور خاص طور پر ان ممالک کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عسکری لحاظ سے طاقت بخشی ہے۔ مسلمان ملک اگر آپس میں اتحاد کر لیں تو صرف 4 اسلامی ممالک ہی، امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ان 40 ملکوں پر بھاری ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ جہاد ہو، ان کے اندر اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور وفا ہو، تبھی یہ یہودیوں سے، تبھی یہ عیسائیوں سے، اور تبھی یہ یورپ کے حرام زادوں سے لڑ سکتے ہیں، وگرنہ ہمیں یہی سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ تاہم
سلام ہے ان مجاہدین کو، اور سلام ہے ان لوگوں کو جو آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کی عملی طور پر مدد کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا برادر اسلامی ملک ایران اس ضمن میں بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے کہ جو کھل کر نہ صرف فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے بلکہ اسی کی حمایت یافتہ تنظیمیں یہودیوں کو مختلف محاذوں پر پسپا کر رہی ہیں اور ان کے خلاف جہاد کر رہی ہیں۔ مسلمان اگر اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے ہمیشہ سے کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری یہ جہادی تنظیمیں ہی جن کا ساتھ ایران دے رہا ہے، اگر یہ ہی 2-3 سال جہاد کریں اور باقی مسلمان ملک اگر بے حسی کا مظاہرہ بھی کرتے رہیں اور اپنی روش نہ بدلیں تو 2-3 سالوں کے جہاد سے ہی ہم انشاءاللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسلام کی بہاریں ایک بار پھر اس ارض مقدس میں اور اس شہر مقدس میں ہم سب کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ مسلمانان عالم جس طرح سے مکہ اور مدینہ میں نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح ایک بار پھر مسجد اقصیٰ میں بھی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ صرف یقین اور ایمان کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہن، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ والسلام۔